अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक सदीर अहमद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इमर्जिंग पाकिस्तान न्यूज़ वॉइस से। नाजरीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों आपको सदारती निज़ाम की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कानूनी पहलुओं के हवाले से आजकल तरमीम भी लाई जा रही हैं। सदारती निज़ाम की बाज़गश्त की मीडिया के ऊपर भी आपने सुनी होगी। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है मुख्तलिफ़ गेस्ट जो कि कानूनी माहिरीन भी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा भी मौजूद हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आफ्ताब अहमद ख़ान साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे गेस्ट हैं मलक मोहम्मद ज़हीर अवान, ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा NA 54 इस्लामाबाद के साबका उम्मीदवार भी हैं कौमी असम्बली के। उनके साथ अगर हम तीसरे गेस्ट का मैं आपको तारुफ़ करवाऊँ तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, राजा मकसूद साहब साबक अटारनी जो सबक असिस्टेंट अटारनी जनरल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे जितने मौजूद गेस्ट हैं मैं उन सब का स्टूडियो में उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में सदारती निज़ाम की जो बाज़गश्त आपने पूरे मुल्क में इस वक्त सुनी होगी और कानूनी निकात भी कुछ फौजदारी कवानीन के हवाले से भी बात चल रही है, तो उस हवाले से मैं मलक ज़हीर साहब से सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा। मलक साहब आप बताइएगा, ये जो सदारती निज़ाम है क्या ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं इस सदारती निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़े अहम मौजू में मुझे बोलने का मौका फराहम किया। देखिए, जहाँ तक सदारती निज़ाम की बात है, पाकिस्तान को बने 70 साल हो गए और हमने जमहूरी दौर देखे, हमने माशाल्लाह का दौर भी देखा और उसमें जितना भी टाइम गुजरा उसमें जो नुकसानात जो हमें माशी तौर पर कमज़ोर हुए, मेरे ख्याल में जो मेरा नुक्ता नज़र भी इसमें यही है कि जो सदारती निज़ाम है पाकिस्तानी कौम का मेयार पार्लिमानी नहीं है। देखें, उसकी वजह यह है कि हर मुल्क का, आप दुनिया के जितने ममालिक हैं अगर उनका आप मुआवजा करें तो हर मुल्क के अंदर एक डिफरेंट निज़ाम है। लेकिन सऊदीया के अंदर बादशाहत है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट सिस्टम है। वजह यह है कि जो वहाँ की आवाम है, अब हमारी आवाम को कोई शौर नहीं है कि किसको मुंतखब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एक वोट का टुकड़ा डाल के उनकी नज़र में सिर्फ वोट ही डालना है। हालांकि वोट की देखिए बड़ी उम्मीद होती है और फिर जब आवाम का जैसे म्यार है और जब वो वोट डालते हैं फिर ऐसे लोग इलेक्ट होते हैं और फिर वही लोग पार्लियामेंट में जाकर जब मुंतखब होकर वो मेंबर बन जाते हैं और फिर आपके सामने वो जो लूट मार करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का जो म्यार है, और एक चीज़ बड़ी, वैसे मैं एग्री नहीं करता माशाल्लाह निज़ाम से, लेकिन जितनी तरक्की उस दौर में हुई वो भी आपके सामने है। और जो सदारती निज़ाम है मेरे ख्याल में इसको नाफज होना चाहिए और ये बड़ा अच्छा मौका है। PM साहब जो हमारे मेरा तलब भी PTI के साथ है, मेरे खान साहब जो हैं वो इस पर डिसीजन लें और उस तरफ एक अपना कदम उठाएं। मैं उम्मीद करता हूँ इससे इंशाल्लाह इस कौम की बेहतरी आएगी। जी मलक ज़हीर साहब, इसमें एक सवाल तो और पैदा होता है कि क्या हमारा मुल्क जो हमारा एक टिपिकल सिस्टम है, यहाँ पर सदारती निज़ाम क्या हमें सूट करता है एज अ कौम, हमें एज अ नेशन सूट करता है? मैंने पहले किया कि हमारी आवाम को जो हम मुंतखब करते हैं नुमाइंदों को, कोई उनको पता नहीं है। आप अपनी आवाम का म्यार देखें, मैंने पहले अर्ज़ की कि हर मुल्क का अपना जोग्राफिया है, अपने हालात हैं, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ की लोगों का अपना म्यार है। इसी तरह इस्लामाबाद के लोगों का अपना म्यार है। देखिए, लोगों के म्यार को देखते हुए, लोगों की ज़हनी सोच को देखते हुए, लोगों के अंदर जो उनका एजुकेशन जो जितनी है उनको इतना अंदाज़ा नहीं है। मेरे ख्याल में जो सदारती निज़ाम जब, क्योंकि अभी देखें जितना भी अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, एक चीज़ बड़ी वाज़ह है कि उनके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्हें उनके ऊपर उनकी रिकॉर्डें खरीद की जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? पार्लिमानी निज़ाम। जब सदारती निज़ाम होगा तो फिर एक सदर बाख्तियार होगा, फिर वो अपनी मर्जी से बेहतर फैसले करेगा। ठीक। अच्छा, मेरा राजा आफ्ताब साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के जम्मू के जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं। राजा साहब, आप ये फरमाइएगा कि जैसा कि सदारती निज़ाम के फेवर में बात की मलक साहब ने भी, तो आप ये बताइएगा सदारती निज़ाम जो आ रहा है, हम तो कहते हैं कि जमहूरियत हो और जमहूरियत में अवाम को एक वोट का हासिल होता है, आपको पता है जमहूरी निज़ाम होता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे सदारती निज़ाम के हवाले से? और अपोजिशन जमातों का या अपोजिशन के लोगों का ये भी मानना होता है कि सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज नहीं होना चाहिए या वो हमें सूट नहीं करता। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि जो भी निज़ाम है वो बेसिकली उसका बुनियादी मकसद अवाम की फ़लाह व बहबूद होती है। ठीक है। कि लोग
اس سے کس حد تک مستفید ہو پاتے ہیں. جی جی. جو نظام لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہی نظام زیادہ اہم ہوتا ہے. اگر پارلیمانی نظام سے لوگوں کا فائدہ ہے اور لوگ اس سے زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں, لوگوں کی ایکسیس اچھی ہے, تو شاید پارلیمانی نظام زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر صدارتی نظام سے لوگ زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں تو صدارتی نظام زیادہ اہم ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 70 سال میں جو ادوار جمہوری دور گزارے ہیں, اس میں پارلیمانی نظام ہمارے پیش نظر رہا ہے, ہمارے سامنے رہا ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے پارلیمانی جمہوری سسٹم نے جو لیڈر ابھارے ہیں وہ لیڈر پارلیمانی روایات کو, پارلیمانی پریکٹس کو لوگوں کے لیے نفع رسان نہیں بنا سکے, جس کی وجہ سے اب سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے جا رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام ہماری فیور میں نہیں ہے. حالانکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ نظام کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کو یہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کی جڑ پارلیمانی نظام ہے, حالانکہ شاید ایسا نہیں ہے. ہمیں اس میں ضرورت ہے اصلاح کی. ہاں, جو اس میں پاکستان میں جو طبقات ہیں, جو مفکرین ہیں, جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ اس کو ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ کر کے تو اگر پارلیمانی صدارتی نظام عوام کے لیے نفع رسان ہے تو صدارتی نظام آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں رائے صاحب یہاں سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں صدارتی نظام کی, جمہوری نظام میں آپ کو پتہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. صدارتی نظام میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح براہ راست جو ہے وہ عوام ان سے کچھ, چاہے وہ کچھ بھی صدارتی نظام میں کوئی بھی احکامات یا کوئی بھی ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بنیادی طور پر جو بات آپ نے کی ہے وہ بات بہت اچھی ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے جو پارلیمانی نظام رائج ہے, جس بندے کو ہم ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کر کے وہ 5 سال عوام سے ایسے غائب اور دور ہو جاتا ہے کہ عوام کی ایکسیس ہی نہیں اس تک رہتی. وہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں میں ملنا جلنا پسند کرتا ہے, لیکن لوگوں کی ایکسیس نہیں رہتی اور نہ لوگ اس سے مل پاتے ہیں. رائے صاحب یہ پھر نظام کی تو یہ تو انسانوں کی خرابی ہوئی نا, جو عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اگر وہ عوام اور ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, اٹس مین کہ یہ ہے نظام نے تو ہمیں نہیں اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ عوام کے ساتھ کٹ کے رہ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خرابی جو ہے نظام کی نہیں بلکہ ان لیڈران کی ہے جو ووٹ کے وقت تو آپ کے دروازوں پر ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے آپ کو. جی بالکل, میں آپ کی بات کو تائید کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ نظام بیسکلی ہے افراد کے ساتھ, افراد کے لیے بنتا ہے اور افراد ہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوری نظام بہت سارے ملکوں میں کامیاب ہے, لیکن ہمارے یہاں کی جو پریکٹس ہے اس میں ہمیں اس طرح کے نتائج فراہم نہیں کر رہا جس طرح کے نتائج کی ہمیں ضرورت ہے, جس طرح کی لوگوں کے لیے نفع رسانی چاہیے, لوگوں کے لیے فائدہ چاہیے, لوگوں کے ایجوکیشن سسٹم کو, شعوری نظام کو, قانون کو, ہر چیز کو امپروو ہونا چاہیے, لیکن ہمارا اس سپیڈ کے ساتھ یا اس تناظر میں امپروو نہیں ہو رہا. اس لیے اگر نظام صدارتی نظام لوگوں کے لیے زیادہ نفع رسان ہے تو صدارتی نظام لانے میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا میرے پاس موقف آ گیا. اچھا, ہمارے ساتھ راجہ مقصود صاحب جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں, انہوں نے پاکستانی سیاست کو بھی, پاکستانی حالات کو بھی, سیاسی حالات جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کو بھی بڑے غور سے دیکھا ہے. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا ٹیک کیا ہے سر اس کے اوپر. آئے صاحب پلیز. صدارتی نظام یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی بہت سارے ملکوں میں صدارتی نظام چل رہا ہے اور بہت سارے اچھے ملکوں میں پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے. اب نظام جیسے میں گریٹ بریٹن کی بات کرتا ہوں وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے. امریکہ میں یہ پریزیڈینشل سسٹم چلتا ہے. لیکن ہمارے لوگ کچھ ان چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. پریزیڈینشل سسٹم
کا ڈزنٹ یہ مطلب ہے جی کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا اور باقی پارلیمنٹ موجود نہیں ہوگی. جی وہاں پہ کانگریس کی طرز پہ وہاں امریکہ میں کانگریس جو ہے وہ موجود ہے, وہ لیجسلیٹو باڈی ہے اور وہ فنکشن کر رہی ہے. اگر یہاں پہ پارلیمنٹ پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ آپ اڈاپٹ کریں گے, آپ کو پارلیمنٹ کی پھر بھی ضرورت آنی ہے. بات جتنی بھی یہاں پہ سرکولیٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ اس طرح فلرش نہیں کر سکا, فروٹفل نہیں ہو سکا. بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی پارلیمنٹری سسٹم کو گرو اپ بھی ہونے دیا؟ دا آنسر از نو. آپ کسی بھی سسٹم کو لے کے چلیں, سوری ٹو سے یہاں پہ میں آپ کو کر دوں کہ دیکھیں ملک کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. ملک کی ڈیفینیشن ہوتی ہے دا پیس آف لینڈ ہیونگ پاپولیشن اینڈ ہیونگ سوورینٹی. ہم 75 ایئرس ہو چکے ہیں, ہم آج تک سوورینٹی کا کوئی پروسیجر پاکستان میں اڈاپٹ نہیں کر سکے. کبھی ہمارے ہاں پریزیڈنشل سسٹم, کبھی پارلیمنٹری سسٹم اور کبھی مارشل لا کا دور. ہم نے آلریڈی 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں, پریزیڈنشل فارم والا, اور اس سے ہمارا ملک ٹوٹا. ہمارا بڑا حصہ جو ہے بنگلہ دیش کی صورت میں اب دنیا کے نقشے میں موجود ہے. It was an outcome of that presidential system. اور میں نہیں سمجھتا اگر ان چیزوں کو کیٹیگریکلی مجھے ایکسپلین کرنے کی اجازت دی جائے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا رائے صاحب, آپ کا موقف دیکھیں آ گیا میرے پاس, لیکن اس میں سے ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ جو ہمارا نظام ہے ڈیموکریٹک جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسے اسٹرینتھن بھی تو نہیں ہونے دیا گیا. اس میں ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کو اگر رسپانسبل کس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے پولیٹیشینس تھے جن کی ناقبت اندیشی تھی جس کی وجہ سے یہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکا ہمارا جو جمہوری نظام ہے, پھر ہمیں صدارتی نظام کی ضرورت پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پریویس ٹو پروگرام اس میں بات ہوئی کہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے بات ہوئی, وہاں پہ میں نے بات کی کہ پاکستان کا انڈیکس پریس جو ہے اس کی آزادی کے حوالے سے 180 کنٹریز میں 142 ہے. اور وہاں پہ جب ہم بات اس کو انالائز کیا گیا کہ یہ کیوں ہے, تو ویکیپیڈیا جو ایک بڑی ویکیپیڈیا ہے وہاں پہ 3 چیزیں ایلیبوریٹ کی گئی کہ ہمارے ہاں ہیومن رائٹ کی سچویشن کیوں لو ہے اور ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں آتی. تو وہ ایک بڑی انسائکلوپیڈیا نے 4 چیزوں کو وہاں پہ ریزن بتایا. سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ کانسٹنٹ اینڈ ریگولر انٹرفیرنس آف دا ملٹری ان دا افیئرس آف دی اسٹیٹ. دین ڈائیورسفائڈ لینڈ کنڈیشن اینڈ تھرڈ ہے ڈائیورسفائڈ پاپولیشن اینڈ دیر از ہنڈرنسز کریٹڈ ان دی ورکنگ آف دی جوڈیشری. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ایک نیشن بلکہ ہم ایک ملک کی ڈیفینیشن پہ, جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہم سوورینٹی کا طریقہ کار نہیں طے کر سکے تو ہم ایز اے ملک جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں آتے. کوئی نظام اچھا ہو یا برا ہو اس کی وہ ایک اور بحث ہے. لیکن کیا آپ اپنے ملک کو سوورن ملک کے طور پہ کسی بھی ڈیفینیشن پہ کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ دا آنسر از نو. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم کو ریپلیس کر دیا جائے پریزیڈنشل سسٹم کے لیے, تو آپ کو اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا پڑے گا. کیا ہم اس سے پہلے بھی ایک تجربہ کر چکے ہیں
جس میں پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ فیل ہوا. لیکن سر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر ایک جمہوریت آپ کے سامنے چل نہیں رہی، جمہوری نظام ہے، اس میں بھی آپ ملک کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلی حکومتیں بھی ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں، جب ایک چیز چل نہیں رہی ہوتی تو پھر اس کا متبادل سوچا جاتا ہے، سیکنڈ آپشن اس کا. شاید میری باتیں ہیں آپ کا یہ پروگرام نہ چلا سکے، میں نے کیٹیگریکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا پوائنٹ why this system is not functioning well. جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ کی وہی باتیں ہیں جو وکیپیڈیا میں کو مینشن کر کے میں نے بتایا. ٹھیک، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ایک تسلسل ہے جو کسی بھی نظام کا، چاہے وہ جمہوری نظام کا ہے، اس کا تسلسل جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکا ہمارے ملک میں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ انٹرفیئرنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی میں انٹرفیئرنس ان دا گورنمنٹ افیئرس، ان دا کنٹری افیئرس اینڈ ان دا میڈیا افیئرس. جی بالکل، میں رائے صاحب میں نے آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. اچھا، ایک چیز اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں ڈیولپمنٹ، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پلی بارگین کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، وہ فوجداری جو قوانین ہیں وہ نئے آ رہے ہیں، جس میں 600 نکات پر مشتمل ایک ہم نے دیکھا ہے. ملک ظہیر صاحب، آپ سے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے سر؟ ہم نے کل بھی فروغ نسیم صاحب کی بھی ہم نے بیان سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نئے قوانین جو فوجداری قوانین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی، اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں، 70 ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں جو فوجداری مقدمات کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ بہت ضروری تھا کہ اس میں ترمیم لائی جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ قوانین ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے انگریز دور میں درج کیے گئے، اسی پہ سسٹم چل رہا ہے. آپ دیکھیں، راجہ صاحب بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں اتنے خلا ہیں کہ بہت سے بے گناہ لوگوں کو سزا مل جاتی ہے اور بہت سے گنہگار بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں نے بری کر دیا، اور وہ بگلا کے اوپر بھی آ گئے کہ فلاں وکیل بک گیا، یا عدالتی سسٹم میں جج پہ بات آ گئی، جج نے ایسا نہیں کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی ہدایت کریں گے کہ جو پروسیجر ہمیں دیا جاتا ہے، ہم نے وکلا یا جو بینچ ہوتا ہے، بار ہوتی ہے، اس پہ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جج جو ہے جب اس کو ایک پروسیجر دیا جاتا ہے، اس پہ اس نے عمل کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ سے اپنے دور اقتدار میں یہ اس کو اپروول، اس کی امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی ضروری ہے کہ جو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، تاکہ جو دیکھیں سر، بہت سے ایسے بے گناہ ہیں جن کو 10 سال پڑے ہوئے جیلوں میں یا جیلوں میں مر جاتے ہیں، یا مطلب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ترمیم لا کر سخت قوانین عائد کی جائیں، اور انصاف تب بھی ہوگا کہ جب غریب کو انصاف ملے گا اور امیر کو سزا ملے گا. ملک صاحب، یہیں سے ایک پوائنٹ میرے جو مائنڈ میں آ رہا ہے، ایک تو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ 9 ماہ کے اندر کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے. سیکنڈ، ججز کو جو تعداد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کافی دفعہ یہ رویا گیا کہ ججز کی تعداد جو ہے وہ مطلوبہ جو تعداد چاہیے ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ کم ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب اتنی مدت کے اندر فیصلہ ہو جائے؟ اور تیسرا پوائنٹ چھوٹا سا میرا اسی کے ساتھ آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ جس میں پلی بارگین کے حوالے سے کہا گیا ہے. سر، پلی بارگین کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی مجرم ہے جس کی 5 سال سے کم سزا ہے، یا ان کو آپ ایک پیسے کے عوض جو ہے وہ ان کے جو گناہ ہے یا کوئی انہوں نے زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس میں جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ٹائم فریم دیا گیا، میرے خیال میں یہ ٹائم فریم ضروری ہے. کیونکہ جو جرم کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل چلنا ہے، 3 سال چلنا ہے، 4 سال چلنا ہے، دیکھی جائے گی. جب اس کے ذہن بھی ہوگا کہ میں نے 9 مہینے کے بعد جج نے فیصلہ کر کے مجھے سزا دینی ہے یا بری کرنا ہے، تو پھر وہ جرم کرنے سے رکے گا. اور باقی رہا مسئلہ ججز کی تعداد کا، اس میں وہ اتنا خوشی نہیں، اس میں تعداد بڑھ سکتی ہے. اور ایک اور آپ نے سوال کیا تھا پلی پر گین کا. دیکھیں، جو پلی پر گین کا لفظ یوز کیا گیا، اگر دیکھیں تو اسلام کے اندر قصاص موجود ہے. اگر کہیں قتل ہوتا ہے تو قتل کے بدلے قصاص بھی ہے. تو میرے خیال میں جو لفظ پلی پر گین کی جگہ وہ قصاص ہے، تو میرے خیال میں اس لفظ ورڈ کی جگہ تھوڑا میرا بھی اعتراض ہے. اور قصاص آلریڈی موجود ہے، تو باقی جو بڑی سزائیں اس میں انہوں نے قصاصی پلی پر گئی ہیں. صرف وہ جرائم ہیں جو چھوٹے موٹے ہیں، جو بڑی سزائیں ہیں قتل والی ہیں، اس میں انہوں نے
वो सजा ही रखी गई है, उसमें पूरी ठीक बंदी है नहीं है। सर, टेक योर पॉइंट। अच्छा, अब मेरे साथ राजा साहब, राजा आफ्ताब साहब हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर आप बताइएगा कि तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में ये फौजदारी कवानीन के हवाले से हम बात की जाए या सदारती निज़ाम के हवाले से, तो सदारती निज़ाम पे तो आपने काफ़ी सारी सैर बहस गुफ्तगू की। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि ये जो कवानीन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस हवाले से क्या करने जा रही है, क्या हुकूमत का जो है आगे जो सोच क्या है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो क्या करने जा रहे हैं इसका? एक तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कवानीन हैं वो आए दिन की लोगों की ज़िंदगी के तगैर और तबद्दुल के साथ बदलने चाहिए। ठीक है, लोगों के मजाज बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के रवैये बदलते हैं। ठीक है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हम पिछले कोई समझ लें 70 साल से भी पहले से कानून आ रहे हैं, हमारा उस पर फोकस ही नहीं है। आप जेलों में चले जाएं सर, इम्प्लीमेंटेशन का भी तो मसला है हमारे मुल्क में। कवानीन तो हम बहुत सारे देखते हैं, बट ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? जी बिल्कुल, मैं उस आपकी बात को एग्री करते हुए बात करता हूँ कि जेलों में बेबहा ऐसे कैदी हैं कि जो छोटे से जुर्म की साल हा साल तक सजा भुगतते हैं। और अगर हम कानून को रिफॉर्म कर लें, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसके साथ साथ होनी चाहिए, लेकिन जो काम अच्छा होता है उसको होने दें। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये कमी रह गई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ओके, 2-4 महीने बाद आप इसको दूसरे फेज में कर लें, लेकिन इस एक कमी की वजह से दूसरे अच्छे काम को स्टॉप ना किया जाए। ठीक, अच्छे काम को होने दें, दूसरा काम भी बाद में हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ जो राजा मकसूद साहब मौजूद हैं। सर, आप जो है वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, कानून के हवाले से आपको यकीनन जितना आपको इल्म है, ठीक है, जो कानून दान है हमारे, कानून के हवाले से आप गहरी नुक्ता नज़र रखते हैं, उस पर गहरी नज़र रखते हैं आप। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो अभी राना शमीम के हवाले से जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है आपका? सर देखें, राना शमीम साहब ने जो काम किया और एविडेंस डेफिनेटली उनके पास मौजूद थी, उन्होंने अदालत में ये दी है। अगर कोर्ट समझती है, ठीक है, कि उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है जो कि उसके अगेंस्ट लॉ है या कोई वो जुर्म बनता है, तो वो फर्द जुर्म लगाती है तो लगा लें। ठीक है। राना शमीम साहब को भी ये चीज़ मिलेगा, अपना उनको ओपिनियन देने का मौका मिलेगा, और अदालत भी जो है वो भी सामने है, वो भी कर ले जो करना चाहती है। अच्छा, एक इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा मलक ज़हीर साहब से। मलक साहब, आप ये बताइएगा कि अभी ये जो नए जो फौजदारी कवानीन है, उसके मुताबिक जो है वो संगीन जो मुकदमात होंगे, जिसमें दहशत गर्दी हो गई और दूसरे दीगर जो हैं जराइम, तो उस हवाले से जो है वो इसमें प्ली बार्गेन या उसमें कोई माफ़ी का आंसर नहीं है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जो बड़े मैंने पहले किया कि जो संगीन किस्म के जो जुर्म हैं उसमें प्ली बार्गेन नहीं है, बल्कि उसमें एक और तरमीम ये लाई गई है कि जो एविडेंस का, अच्छा, एक चीज़ बड़ी वाज़ह है कि अक्सर मुलज़म या मुजरम इसलिए बच जाते हैं कि एविडेंस नहीं होती। ठीक है। अभी सबसे बड़ी खुशहाल बात यह है कि जो भी मीडिया से, सोशल मीडिया से वाबस्ता ऑडियो है, वीडियो है, आपके व्हाट्सएप हो गए, सोशल मीडिया जितना हो गया, उसमें अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड होती है तो वो भी एविडेंस का हिस्सा होगा। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ पेशरफ्त ये है, क्योंकि अक्सर देखें जो बड़े बड़े मुलजमान को देखें जो जुर्म करते हैं, वो एविडेंस की रसम भी दायर करेंगे इस चीज़ की कि वो बच जाते हैं इस वजह से कि वो एविडेंस नहीं होती। तो इस तरमीम से जो उन्होंने तमाम सोशल मीडिया के जितने भी जराए हैं उनको बतौर एविडेंस इसमें शामिल किया है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि उन्होंने जो एफआईआर है वो डिजिटल होगी और जो ट्रायल का प्रोसीजर भी डिजिटल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरमीम से अदालती जो प्रोसीजर है उसमें बेहतरी आएगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा। और यही हमारी पीटीआई का मंशूर था कि हर गरीब और अमीर बराबर हो, और जब हर गरीब को अमीर के बराबर दर्जा मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तो मेरा यकीन है कि इसी मुल्क तरक्की करेगा। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने देखा नहीं है कि अमीर और गरीब की बराबरी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, आप बताइएगा, राजा आफ्ताब साहब, कि आप तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक़ है, आपकी गवर्नमेंट के बारे में हम आए दिन पेशनगोइयाँ सुनते हैं जनाब के जो है वो डील हो रही है और गवर्नमेंट जा रही है, घर जा रही है अपने, तो ये हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, तो इस पे जो है आपकी क्या इतलात हैं सर? एक है इतलात और एक है ख्वाहिशात। जी, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लोग चाहते हैं जी कि अब हमने अपोजिशन में ज़्यादा टाइम गुजार लिया है तो लिहाजा हुकूमत को जाना चाहिए, जबकि हुकूमत समझती है कि लोगों ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है
اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن سر آپ نے ڈیلیور بھی تو نہیں کیا. ملک کے حالات آپ دیکھ لیں, مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں, پیٹرولیم مصنوعات کے دیکھ لیں, پھر آپ ہر شعبے معیشت آپ دیکھیں, معیشت کا کیا حال ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ راستے نکلتے ہیں دوسرے بھی. بس وہ اگر ہم یہاں سونے کی چڑیا بناتے تو تب بھی لوگ یہی کہتے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اس سونے کی چڑیا کی پر ٹھیک نہیں ہے. ہاں وہ ایشوز موجود ہیں, مہنگائی کے حوالے سے ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے عناصر ہیں. ٹھیک ہے, عناصر اس میں لوگوں کا رول ہے. حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے اس میں کہ وہ جو پرائس کنٹرول ہے اس کرنے میں ناکام رہی ہے. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سر ابھی مری کا واقعہ بھی آپ کے سامنے, ابھی جو مری میں جو آپ کے سامنے فیلئر تھا ایک, ٹھیک ہے, ایک انتظامیہ کا فیلئر تھا, تو اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کل یہ خبر ہے, یہ کل آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو یہاں پہ راولپنڈی میں جو شخصیات تھیں جو ان کو ڈسمس کیا گیا, اس حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ہمارے جو ہے وہ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سر اس کا ان لوگوں کا خون سر کس کا سر ہوگا. جی وہ ایک تو ہے کہ وہ جو اسپیسیفک وہ انسیڈنٹ ہے مری والا, جی اس میں انسانی غفلت یا انتظامی غفلت تو اپنی جگہ موجود ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں سے ٹریفک کو کنٹرول کرتے اور جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق لوگوں کو جانے دیتے ہیں. دوسرا ہے ایک یہ سمجھ لیں کہ آسمانی آفت بھی تھی کہ وہ جو برفانی طوفان ہے وہ شدت سے زیادہ اور توقع سے زیادہ آیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس, لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس نہیں تھی یا کم معلومات یہ نہیں تھی کہ ہم اگر گاڑی اس طرح بلاک ہو جائے تو ہم اس میں ہیٹر وغیرہ لگائیں گے تو اس گیس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. لیکن سر اویئرنیس فراہم کرنا کس کا کام ہے؟ جی میں آپ پہ آ رہا تھا راجہ صاحب. بالکل میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ آپ نے ڈی سی اور کمشنر اور باقی لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. یہ وہاں تک بات آتی جب تک گورنمنٹ تک پہنچی نہیں تھی بات. ٹھیک ہے, آپ کے ایک منسٹر جو آپ کے انفارمیشن منسٹر ہے وہ داد وصول کر رہے ہیں کہ جناب 1.5 لاکھ گاڑی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے 7 ایسے منسٹرز کو بھی جو ہے سسپینڈ کرنا چاہیے. اور جب گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں پتہ لگ گئی کہ 50,000 سے ابو گاڑی نہیں جانی چاہیے مری میں, پچھلی کیلکولیشنز موجود ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے 1.5 لاکھ گاڑی, اور آپ گورنمنٹ ان کے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا تھا. تو آپ کا یہ فیلیور تو ٹوٹل گورنمنٹ کا آتا ہے. اس میں یہ کہہ دینا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی, یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. آپ کے تو منسٹر نے شاباش وصول کی ہے. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منسٹر جو ہے یہ منسٹرشپ کے قابل نہیں ہے. آپ کے نالے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب نے کہا 1.5 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں, وہاں پر یہ بھی کہا گیا پابندی لگائی گئی, بلکہ جس دن رات کو یہ سانحہ ہوا اس دن صبح کی میں وہ لائیو کوریج دیکھ رہا تھا کہ پابندی کے باوجود بھی لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں, حالانکہ وہاں رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں. لیکن بصیرت قوم بھی ہم بیس قوم ہے کہ ہمیں جب ایک رکاوٹ دی جاتی ہے تو ہم اس رکاوٹ کو قبول کرتے ہیں, اور لوگوں نے اس الرٹ کے اوپر جو حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. جہاں پر ایڈمنسٹریشن کی غلطی تھی وہاں پر لوگ بھی قصوروار ہیں. یہ میں جو بات میں نے کی ہے یہ آپ شک لائیو جو ویڈیو ریکارڈ ہوگی مختلف چینل میں موجود ہیں. جس دن یہ وقوع رات کو ہوا اور صبح جب وہاں پہ میچورٹی پہنچی, لوگ گئے, شیخ رشید صاحب وہاں پہنچے جو منسٹر اطلاع ہیں, اور لوگوں کو وہاں پہ 12 کے بعد جو 17 میل پلازے کے بعد وہاں پہ روکا گیا اور بیریکیڈ لگائے گئے, تو اس کے باوجود لوگ جا رہے ہیں. ملک صاحب یہاں سے ایک سوال دیکھیں, جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کا اویئرنیس نہیں تھی تو ان کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا کس کا کام تھا؟ وہ تو گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. وہ بھی وہاں کے جو نمائندے تھے ان کی بھی غلطی دیکھیں سب کے اوپر ہے, اور انتظامیہ جو وہاں کے لوکل جو مری کی جو انتظامیہ تھی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے کیوں نہ وقت پہ اپنا وہ کام کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. راج صاحب میرا آپ سے, چونکہ ہمارا ٹائم کم ہے پروگرام کا, آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب, ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, کیا اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز تھی اور جو لوگوں کو اس میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا, تو آپ اس سے مطمئن ہیں کیا؟
نہیں میں تو بیسیکلی اور پرسنلی اس سے مطمئن نہیں ہوں. جی. 2 چیزیں اس میں عرض کر دوں. ایک آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے ذمہ داران کہاں ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈلی کیا بیوروکریٹک سیٹ اپ نے جبکہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں پتہ تھی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے منسٹر آف انفارمیشن جو ہے وہ تو داد وصول کر رہے تھے. اور جب یہ ثانیہ رونما ہو گیا تو ان کے لیے سزا کا بھی حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں تک سزا کیوں نہ پہنچی؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہی بات کہ جو سسٹم پہلے چل رہا ہے کہ چھوٹے آفیسران کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیا جائے, منسٹرز وہیں پہ رہ جائے. این ڈی ایم میں جو بنائی ہوئی ہے اس کا چونکہ ہیڈ جو ہے وہ سرونگ کوئی بگ گن صاحب ہے تو ان کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کیوں نہیں اس سارے سسٹم میں لایا جاتا, اور پولیٹیکل جو منسٹرشپ ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو ایگزیکٹو کے ادر اپینڈیجز ہیں, ان کے لیے کیوں نہیں سزائیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے. اٹس مین کہ آپ جو ہے آپ مطمئن نہیں ہیں ویسے اوور آل جو ایک کمیٹی بنائی گئی اس کی جو فائنڈنگز تھی. اچھا, آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ صدارتی نظام کے اوپر تھا ناظرین, اور آج ہمارے جو گیسٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود جی بالکل ہمارے پاس 30 سیکنڈ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جب پاکستان بنا اکارڈنگ ٹو دی انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 ٹھیک ہے, اس میں جو 11 اگست 1947 کو آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے اس کا پہلا اجلاس ہوا سندھ اسمبلی بلڈنگ میں. قائد اعظم صاحب کو وہاں پہ گورنر جنرل جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا. وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. ٹھیک ہے. اس کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے جو آلریڈی آپ کا ایکٹ موجود تھا اس کو اڈاپٹ کیا گیا, جو ایکٹ آف 1937 تھا. ٹھیک ہے. وہ 1937 کا جو ایکٹ تھا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم. پاکستان جب بنا تو ہم نے اڈاپٹ وہی کیا ایز اے پروونشل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. وہ جو ایکٹ جو ہے وہ آلریڈی پارلیمنٹری سسٹم کا تھا. ٹھیک ہے. اور 11 اگست 1947 کو قائد اعظم صاحب نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی میں خطاب کیا, جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے 2 اپینڈیجز پہ انہوں نے پڑھا, واضح طور پہ کہا. ایک یہ کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے نیا کانسٹیٹیوشن فارم کرے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کرے گی. اب اس کے بعد 7 مارچ 1947 کو آپ کی قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو لیاقت علی خان صاحب پیش کرتے ہیں وہ پاس ہوتی ہے. اس میں بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ کے خد و خال کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں قائد اعظم صاحب نے جہاں پہ بھی بات کی, اور بارہا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک ایک سیٹ اپ ہوگا, وہاں پہ انارکی یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز جو ہے کوئی ایسا نظام نہیں انہوں نے کہا کہ آپ اسپیسیفکلی, کیونکہ ہی واز دا لیڈر, ہی واز اے بگ لیڈر اپنے اس ایرا میں, ہی واز اے بگ لیڈر. تو انہوں نے کوئی اس طرح کی چیزیں. اب جب ہم 3 تجربے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کر چکے ہیں, ایک صدارتی نظام والا 1962 میں, then 72 اور 1956, that was the parliamentary form of the government. اور میں نہیں سمجھتا اگر آپ اس نظام کو چلنے دیں, اس نظام کو چلنے دیں, ٹھیک ہے, اور جہاں سے اس کو خراب کیا جاتا ہے وہ اپینڈیجز اگر اس کو خراب نہ کریں تو یہ بہت سارے اچھے ملکوں کی طرح چیزیں. رائے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پالیسیز جو ہوتی ہیں یا کوئی بھی نظام ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں رکاوٹ نہیں. اگر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں
کہ اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم بھی لے آئے جی جی اور پھر آپ نے اس کو ریموٹ کنٹرول طریقے سے جیسے آپ کنٹرول کریں اس طرح کیا تو پریزیڈنشل سسٹم بھی یہاں پر فیل ہو جائے گا. جی جی اچھا آپ سب گیسٹ جو ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں آئے تشریف لائے, اس تمام اگر گفتگو کا اگر ہم جو ہے وہ ایک تجزیہ کریں تو ان سب باتوں سے یہی ہماری بات سامنے آتی ہے کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آیا وہ قوانین چونکہ سارے ادارے اس کے انڈر ہوتے ہیں, اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ملک میں جو نظام ہے, جو حادثات ہیں یا جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان سے بھی بچا جائے. دوسرا جو ہم نے قانونی پہلوؤں پہ آج ہم نے اپنے جتنے بھی مہمان تھے ان سے بات کی, انہوں نے سیر اصل گفتگو کی اور انہوں نے آپ کو بتایا صدارتی نظام کے حوالے سے اس کی خوبیاں خامیاں, جمہوریت کے حوالے سے بھی بتایا, اور جو دوسرے پوائنٹس تھے اس کے سزائیں تھیں اس کے حوالے سے بھی بتایا. اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے جو مہمان ہیں ان کی گفتگو سے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا ہوگا آپ نے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام جو معزز مہمان ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. بہت جلد آپ سے ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک صدیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.